अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है एनटीवी जावेद चौधरी साहब और मैं आपके सामने लेटेस्ट शो लेके हाजिर हैं। बहुत बड़ी खबरें आ चुकी हैं और जैसी खबरें हमारे पास आती हैं तो हमारी कोशिश होती है कि फटाफट आप तक पहुंचा दी जाए। और सबसे बड़ी खबर तो ये है जी कि मुआहदा जो है वो तय पा गया है, अमेरिका भी कह रहा है। उसके बाद ईरान भी इस चीज़ को तकरीबन मान चुका है, लेकिन अथेंटिक क्यों दुनिया मान रही है? क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तान कह रहा है। इससे पहले 38 मरतबा कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि मुआहदे के हम बहुत करीब हैं, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। कोई यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन जब से पाकिस्तान ने कहा है तो दुनिया वाकई मान रही है कि हाँ, लगता है पाकिस्तान बोल रहा है तो कुछ ना कुछ वाकई हो गया है। लेकिन डोनाल्ड ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्लीम कर लिया प्राइम मिनिस्टर की जो ट्वीट है। उसने हम्म उसको बाकायदा टैग करके कहा है कि देखें ये मुआहदा हो गया मुआहदा हमारा। हो गया, उसे पता था मेरी बात मान कोई नहीं रहा ना, तो ट्रंप साहब की बात मान ही कोई नहीं रहा था। तो अब बहरहाल ये इशू है जी, ये अच्छी चीज है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन इसके साथ कुछ खदशात हैं, उन्होंने जन्म ले लिया है। ये एक तो ये है जी कि मुआहदा कहाँ होना था। अब देखें जी, अगर पाकिस्तान में नहीं होगा तो हम कहीं और भी नहीं होने देंगे। तो ये तो मजाक की बात है, हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि ये मुआहदा हम जो साइन करने जा रहे हैं, ये हम वैसे साइन नहीं करेंगे, जनेवा में नहीं करेंगे, तरीकाकार और होगा। ये आप बींगा पाकिस्तानी सुनेंगे तो थोड़ी सी खुशी भी आपको इसके अंदर यकीनन होगी। हाँ, जो मुआहदे का नाम है वो इस्लामाबाद MOU ही है, तो माशाल्लाह आपके मुल्क का नाम ही दुनिया में गूंजेगा। और उसके बाद जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आपको ये बताएंगे जी कि जो इसराइली शैतान है उसके पेट में दर्द शुरू हो गई। एक्सपेक्टेड था, पता था उसे हजम नहीं होगा। तो जनाब ने क्या काम किया कि जनाब ने एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है। अब आप ये समझें कि अगर ये धमकी वाकई ठीक है तो जंग खत्म होने के बावजूद खत्म नहीं होगी। ये बोल रहा है इसराइली शैतान, और दुनिया उसे नेतन्याहू के नाम से जानती है। और उसके बाद हम आपको ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान की बहुत तारीफ हो रही है, जेन्युइन तारीफ हो रही है। अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी तारीफ आई है, कतर की तरफ से बहुत बड़ी तारीफ आई है, और ऐसी ऐसी बातें की गई हैं कि बींगा पाकिस्तानी आप खुश हो जाएंगे वो तमाम चीजें सुन के। फिर आपको जी एक और चीज, बहुत बड़ी जो चीज हम बताएंगे वो ये है जी कि यूरेनियम एक बहुत बड़ा मसला है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि हम एटम बम नहीं बनाने देंगे। अब जो ईरान ने अपनी यूरेनियम को बचाने के लिए एक फार्मूला बना लिया, फार्मूला इतना कोई जबरदस्त बनाया है जो आम आदमी को सुनने में ही समझ में आ जाएगी। आपको मेरी बात सुन के ऐसे लग रहा होगा कि ये फार्मूला पता नहीं कोई बड़ी चीजें होंगी और बड़ी कोई कॉम्प्लिकेशंस होगी, कुछ भी ऐसा नहीं है। सीधा सीधा काम किया है कि हमारी यूरेनियम की तरफ किसी ने पैर भी उठाया तो उड़ा दिया जाएगा। ये क्या इंतजाम किया है ये आपको बताएंगे। तो ये होगा आज का हमारा वीलॉग। इसके अलावा कुछ डिटेल्स और भी हैं, कश्मीर के हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपको देंगे। और डिटेल वीलॉग की तरफ जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। आपने हमारे तमाम लिंक्स को ज्वाइन करना है। जावेद चौधरी साहब बहुत देर से हमें सुन रहे हैं, अब उन्हें इन्वॉल्व करते हैं अपने वीलॉग में। और सीधा ही उनसे मैं पूछता हूं कि पहले तो मुझे ये बताएं कि ईरान यूरेनियम कैसे बचा रहा है। अब ये बड़ी दिलचस्प किस्म की कहानी है, क्योंकि पता ये चल गया है ईरान को कि यूरेनियम इन्होंने हमारे पास रहने नहीं देनी। और उससे पहले अमेरिका ने कई बार कोशिशें की, एक मरतबा तो जहाज़ उतार दिए, जो वहाँ पे जहाज़ फंस गए उनके। हम्म और उसके साथ साथ अब वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया बार बार ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉपर प्लान बना लिया था, लेकिन उसके बाद ऐन वक्त पे उसको टर्न डाउन कर दिया और वो नहीं आगे प्रोसीड नहीं किया जा सका। हम्म लेकिन ये कहा गया कि जी अमेरिका जो है यूरेनियम उसके पास ईरान के पास रहने नहीं देगा, और उसके लिए प्रॉपर एक यूनिट है जिसका काम ये है कि किसी जगह अगर यूरेनियम अफसूदा है तो उसको कैसे निकाला जा सकता है। हम्म उसको उन्होंने एक्टिव कर दिया। बल्कि मैंने पिछले वीलॉग के अंदर आपको शायद बताया भी था हम्म कि अज़रबैजान के अंदर भी उनके एक्सपर्ट्स मौजूद थे और आर्मीनिया के अंदर भी मौजूद थे। हाँ जी। वहाँ से वो किसी वक्त भी अंदर दाखिल होकर वहाँ से निकाल सकते थे, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि वो कहते हैं ना बूट्स ऑन द ग्राउंड्स। तो ये बूट्स ऑन द ग्राउंड बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ये यूरेनियम निकाले जा सकते। ऐसा नहीं है कि ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर आएगा और ऐसे करके ड्रम को उठाएगा और लेके चला जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। हम्म इसके लिए प्रॉपर जो है ना कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है, हम्म और वो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फिजिकली वहाँ पे मौजूद हों। तो अमेरिका ने उसके लिए भी प्रॉपर एक प्लानिंग कर ली थी। अब ईरान ने ये काम किया बड़ा देसी सा, जिसको कहते हैं लोहारा थरखाना। लोहारा थरखाना जो होता है देसी सा काम होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपने अकल नहीं लगानी, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आपने नहीं लगानी। वो बड़ा सादा सा सिंपल सा फार्मूला जो है ना, वो जैसे पुराने ज़माने में होता था ना कि जहाँ पे जेवर होता था जिस बर्तन में, उसके अंदर सांप रख देते थे। तो हम्म सांप पले होते थे, वो कहा था जहाँ सोना होगा वहाँ पे सांप होगा। हम्म वो इसलिए कि खजानों के साथ ही वो सांप रख देते थे कि बंदा ज़रा बढ़ के दिखाए। अच्छा। अंदर गया नहीं और उसके बाद सांपों ने काटा नहीं, खाया नहीं उसको। तो सबसे लॉजिकल तो सवाल है एक, वो सांप खाता पीता कहाँ से था? नहीं, सांप को आपको पता है खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। वो तो हम्म मट्टी भी खा सकता है ना, सांप तो मट्टी भी अच्छा। खा लेता है। 6 महीने बगैर खाए वो गुज़ारा कर सकता है।
اور اس کے یہ ہوتا ہے کہ ایک بار خوراک کھاتا ہے سانپ، اور اس کے بعد جب یہ موسم ذرا خراب ہوتا ہے، سردیوں والا ہوتا ہے یا بہت زیادہ گرمیوں والا ہوتا ہے، تو سانپ بالکل بل کے اندر گھس کے نا وہیں پہ بیٹھا رہتا ہے، اس کے بعد ہائبرنیشن میں چلا جاتا ہاں ہے. اچھے موسم کا انتظار ٹھیک ہے. کرتا ہے، پھر اس کے بعد باہر نکلتا ہے. اچھا تو صاحب. ہائبرنیشن جو ہے نا وہ سانپ کی اس لیے مشہور ہے بہت زیادہ. اچھا اچھا اچھا. تو جو مودی ہے یہ 6 مہینے کھائے پیے بغیر رہ سکتا ہے؟ حد ہے، حد ہے، حد ہے. اچھا نتنیاہو رہ سکتا ہے؟ حد ہے یار ایسے سارے. چلیں بتائیں. ٹھیک. اچھا بہرحال اب انہوں نے ایک دیسی کام یہ کیا لوہارا تھرکھانا کہ انہوں نے جہاں پہ یورینیم ہے وہاں پہ انہوں نے بارودی سرنگیں لگا دی. اب اگر فرض کریں کمرے کے اندر یورینیم پڑا ہوا ہے تو دائیں بائیں جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں بارودی سرنگیں لگا دی ہیں تاکہ فزیکلی وہاں پہ کوئی بندہ پاؤں رکھ ہی نہ سکے. تو یہ انہوں نے کام کیا ہے. اب لیکن اس کے اندر یہ بھی ہے بارودی سرنگیں ختم کرنے کی تو ٹیکنالوجی موجود ہے، بہت زیادہ پرانی ٹیکنالوجی ہے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے فلموں میں دیکھا ہو تو اس ٹائپ کا ایک نا ایک ایکوپمنٹ ہوتا ہے جس کو لے کے جاتے ہیں اور وہ تلاش پھر کر کے آواز آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ بارودی سرنگ ہے، اور اس کے بعد اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. بارودی سرنگ کا کمال یہ ہے کہ جب تک آپ اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھتے وہ خطرناک نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیگیٹو اور پازیٹیو ہوتا ہے اس کے اندر. جب اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے نا تو وہ پھر دونوں جڑ جاتے ہیں، وہ ایز اے بٹن پریس ہوتا ہے. ایز اے بٹن پریس. اب اگر آپ نے اس کے اوپر بوجھ رکھا ہوا ہے تو پھٹے گی نہیں، جو ہی آپ نے اٹھایا تو اس کے بعد دھڑل کی آواز آئے گی، اس کے بعد گئے. اس لیے جہاں پہ یہ بارودی سرنگیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ لوگوں کی ٹانگیں ضائع ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پاؤں اس کے اوپر آ جاتا ہے، اب آپ نے پاؤں اٹھانا ہی اٹھانا ہے، جب آپ اٹھائیں گے تو پھٹ جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ آپ نے صرف وہ جو سویپس ہوتے ہیں نا جی اس کے ذریعے اگر آپ نے اس کو ٹریس کر لیا تو اس کو اٹھایا جا سکتا ہے بارودی سرنگوں کو. تو وہ لیکن اس کے لیے بڑی ایکٹیویٹی چاہیے، آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک قسم کے لوگ چاہیے. پہلے تو اس جگہ پہ آپ کا قبضہ ہونا چاہیے، پھر آپ کی ٹیمیں آئیں وہاں پہ، پھر وہ سارے بڑی انٹینسو قسم کی وہاں پہ سرچ کریں اور اس کے بعد جا کے بارودی سرنگیں نکالیں. تو وہ اتنا آسان کام کوئی نہ نہیں. کوئی سائنس تو لڑائی دشمن کے وطن میں جا کے، دشمن کے علاقے میں جا کے جو مائنز ہیں نا وہ نکالنی اتنے آسان کام نہیں ہے. اب دیکھیں اب نئے ہرمز ہیں نا اس کے اندر مائنز رکھی ہوئی ہیں نا ایران نے، ابھی تک تو کوئی طاقت جا کے وہاں سے ہلا نہیں سکی ان کو، کیونکہ دشمن کا علاقہ ہے نا جی. بالکل صحیح. تو وہ ذرا ڈیفیکلٹ ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر قبضہ ہو جائے امریکہ کا، پھر اس کے بعد وہ اپنے ایکسپرٹس لے کے آئے وہ تلاش کرتے رہیں، لیکن اس کے لیے بڑا ٹائم لگے گا. تو یہ اس نے بڑا ویسے سمارٹلی کھیل کھیلا ہے ایران نے، کمال ہی کر دیا ویسے، ویری سمپل. اور اس کے بعد اس نے کہا آؤ جی جس نے آ کے یہاں سے یورینیم نکالنی ہے نکال کے لے جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ اس نے یہ لگائی ہوں مائنس، اور ایسی ایسی جگہوں پہ لگا دی جہاں پہ یورینیم ہو ہی نہ، کہ آپ وہاں پہ صاف کرتے رہیں، 200 400 500 10 یا 1000 2000 مائنس آپ نے صاف کی، اور اس کے بعد جب آپ نے مٹکا کھولا اندر کچھ بھی نہیں نکلا، اندر سے سانپ باہر آ جائے. ایران نے کیا ویسے کمال کیا ویسے. صحیح. اچھا صاحب سانپ کی بات ہو رہی تو سانپ کی خبر لے لیتے ہیں. نتنیاہو نے دھمکی دی ہے، نتنیاہو نے کہا ہے کہ امریکہ ایران معاہدے میں اسرائیل فریق نہیں ہے، اسرائیل شامل نہیں ہے. یہ ویسے امریکہ نے پہلے بھی ویسے کلیئر کر دیا تھا اس سارے معاملے میں، کیونکہ یہ سارا جو معاملہ تھا یہ چل ہی امریکہ اور ایران کے درمیان رہا تھا. یہ جنگ ویسے امریکہ کی جنگ تھی، اور امریکنز نے آ کے اٹیک کیا تھا، اسرائیل اس کا سپورٹر تھا، اور وہ ایک آپ یہ سمجھے کہ فریق نہیں تھا. لیکن ایران نے پوری کوشش کی کہ اسرائیل کو فریق بنایا جائے، اس لیے بار بار یہ معاہدے کے اندر جو تعطل آیا تو اس کے اندر ایک ایلیمنٹ اسرائیل کا بھی تھا. لیکن جو حملہ دونوں نے مل کے کیا، حملہ ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیونکہ دیکھیں جتنے ڈائلاگ ہوئے ہیں اس کے اندر آپ کو کسی جگہ پہ اسرائیل نظر نہیں آیا، اسرائیل کو نہیں بٹھایا گیا. اسرائیل کو نہیں بٹھایا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کا کنفلکٹ ہے. لیکن جو ایران تھا اس کا مطالبہ تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ لیبنان کی جنگ بھی اس کے ساتھ امیڈیٹلی بند کی جائے، اور ہمیں یقین دلوایا جائے کہ اسرائیل آئندہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کرے گا. لہٰذا ابھی بھی جو 14 نکات ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوگی. لیبنان تو ڈیفینیٹلی ہوگا کہ تمام علاقے کے اندر جہاں جہاں یہ جنگ چل رہی ہے، وہ اسرائیل لڑ رہا ہے یا امریکہ لڑ رہا ہے یا کوئی اور ملک لڑ رہا ہے، اس کو روکا جائے. اچھا صاحب یہ شامل ہوگا. تو سینیریو بڑا عجیب سا بن گیا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر یہ جنگ رک بھی جاتی ہے امریکہ کے ساتھ اور یہ لبنان پہ حملے بند نہیں کرتا، کہ خبر یہ ہے کہ لبنان پہ ٹرمپ کا اور نیتنیاہو کا شدید اختلاف ہے، اگر یہ حملے بند نہیں ہوتے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ شروع ہو جائے گی. پھر ان کی جنگ شروع ہو جائے گی، اور پھر امریکہ جو ہوگا نا اس کو اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ درمیان میں آتا ہے تو اس کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. پھر ایران میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کو چھوڑے گا، پھر یہ پھڈا چلنا شروع ہو جائے گا، اور یہ پھڈا ذرا گمبھیر ہو جائے گا. اور پھر ہو سکتا ہے امریکہ اپنے آپ کو نکال لے کہ ٹھیک ہے لڑنے دو ان دونوں کو، یا وہ انڈائریکٹلی سپورٹ کرنا شروع کر دے اسرائیل کو، اس کو ویپن دینا شروع کر دے، پیسے دینا شروع کر دے، انفارمیشن جو ہے
اس کے ساتھ شیئر کرنا شروع کرتے، ہو سکتا ہے یہ ہو، لیکن سردست جو ہے نا وہ امریکہ جو ہے یہ بات درست ہے کہ اسرائیل سارے فیکٹر کے اس سارے سیکٹر کے اندر نہیں ہے۔ اسرائیل جو ہے نا اس نے کہا جی میرا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، مجھے کون سا آپ نے درمیان میں رکھا تھا، کوئی شامل کیا تھا یا مجھ سے مشورہ کیا تھا اس رشتہ داری کے درمیان، تو اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے، اس لیے اس نے اناؤنس کر دیا کہ میں اس کے اندر شامل نہیں ہوں۔ اس کی اناؤنسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ لیبنان کے اوپر اگر امریکہ کو کمٹمنٹ کرتا ہے تو اسرائیل اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ٹھیک تو ہے، یہ ایک خطرناک سی چیز ہے۔ اور اب اگر اس کے بعد ایران اسرائیل کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے تو پھر دوبارہ ایک فساد جو ہے اس پورے ریجن کے اندر سٹارٹ ہو جائے گا، مطلب اور وہ بڑا لمبا ہو جائے گا۔ نتن یاہو تلاش کر رہا ہے بہانے کہ کسی طرح سے جنگ ختم بھی ہو جائے تو میں دوبارہ سٹارٹ کروں۔ اور وہ دوبارہ سٹارٹ کروا دے گا، ظاہر ہے حزب اللہ کے ساتھ تو اس کا پھڈا چلتا رہے گا، اور حزب اللہ کے معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ کہتا ہے کہ حزب اللہ کو ونس فار آل ختم کرو آپ، اور اسی لیے اس نے کہا بھی ہے اوپنلی انٹرویو میں بھی کہا کہ میں نے نیتن یاہو سے کہا ہے کہ آپ حزب اللہ کے اوپر اٹیک کرتے رہو لیکن سویلین آبادی ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایران یہ کہتا ہے کہ جی میرا ظاہر پراکسی ہے اس کی حزب اللہ، اگر وہ آج اس کو چھوڑ دیتا ہے تو کل کوئی بھی پراکسی جو ہے وہ ایران کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرے گی۔ تو ٹرسٹ فیکٹر ہے نا، دوسرا ان کے عقیدے کا بھی فیکٹر ہے، پھر ٹرسٹ فیکٹر ہے، پھر وہاں پہ بہت زیادہ پیسہ لگا ہوا ہے ایران کا، وہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ دوسرا لیبنان جو ہے وہاں پہ اپنی وہ ریزسٹنس رکھنا چاہتا ہے، وہاں پہ اپنی پریزنس ایران رکھنا چاہتا ہے ہر صورت، تو وہ بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل جو ہے اس کو ایران سپیئر کرے گا، ایران سپیئر نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا چوہدری صاحب، اب ہمارے پاس ایک براڈر ٹاپک آ گیا۔ اگلے 24 گھنٹے میں معاہدے کا اعلان کیا ہے شہباز شریف سے، کہتے ہیں ہو جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہتے ہیں کل معاہدہ ہو جائے گا، اور وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ ہوتے ہی آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ نہیں، ایرانی نہیں کہہ رہے ہیں، نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایران اس بات پہ نہیں مانے گا، اور اگر یہ کھلے گا تو پھر دونوں سائڈوں سے امریکہ اپنی ناکہ بندی ختم کرے گا اور اس کے ساتھ جو ایران ہے پھر وہ آبنائے ہرمز کھولے گا۔ لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے، میں انفارمیشن کی بیس پہ یہ بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہوگا کہ ناکہ بندی امریکہ جاری رکھے گا اور اس سائڈ پہ جو پریزنس ہے آبنائے ہرمز پہ ایران جاری رکھے گا، لیکن یہاں سے جہاز گزرنا جو ہوگا اس کو الاؤ کر دیا جائے گا، جہاز گزرتے رہیں، جو آنا چاہتا ہے آ جائے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، نہ ایران اس کے اوپر اٹیک کرے گا نہ امریکہ اس کو روکے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ دونوں اپنی پریزنس ختم کر دیں، کیونکہ یہ جو کشم جزیرہ ہے اس کے اوپر بھی پریزنس ہے بہت زیادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پورا ساحل جو ہے نا آبنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ وہاں پہ میزائل لگائے ہوئے ہیں ایران نے، اور اسی سے امریکہ بہت گھبرا رہا ہے، تو وہ وہیں پہ لگے رہیں گے، اور پریزنس جو ہوگی ایران کی وہاں پہ ہوگی، امریکہ کی بھی پریزنس وہاں پہ ہوگی، یہ ختم نہیں ہوگی۔ لیکن 60 دن تک جتنا عرصہ یہ ناکہ بندی یہ جنگ بندی رہے گی اس وقت تک یہ صورتحال اسی طرح رہے گی، لیکن یہاں سے جو ٹریفک ہے اس کو جانے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور ٹریفک نہیں رکے گی۔ معاہدہ ہو گیا، معاہدہ آلموسٹ محسن نقوی بھی کہہ رہے ہیں، عباس عراقچی کے بھی پازیٹیو، سائن ہونا باقی ہے، صرف سائن ہونا باقی، صرف سائن ہونا باقی، مسودہ کمپلیٹ ہے، مسودہ کمپلیٹ ہے، اس کے اندر کوئی چیز ٹھیک ہے، نہیں ہے، اوکے، اور اختلاف کوئی نہیں ہے، مطالبہ کوئی نہیں ہے، مطالبہ کوئی نہیں، مطلب وہ ڈن ہے کہ یہاں تک ہم آ گئے، ڈن ہے بس۔ اور سب لوگ یہ چاہتے تھے کہ جنیوا کے اندر ہو، لیکن ظاہر ہے وہ ایرانی نہیں مانے، پہلے ایران نے کنفرم کر دیا، اوکے کر دیا، لیکن جب یہ اسرائیل کی طرف سے نیتن یاہو کی طرف سے یہ میسج آیا نا کہ ہم اس جنگ بندی کا حصہ نہیں ہے، ہم اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے، تو پھر ایران پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ ایران کو خیال یہ ہے ایران کا کہ اتنا دور اگر ہم سفر کریں گے تو کسی سائڈ پہ سبوٹاج کیا جا سکتا ہے اور اسرائیل ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو وفد ہوگا نا یہ بڑا لمبا چوڑا وفد ہے ان کا، آلموسٹ آپ یہ سمجھو کہ ایران کی ساری جو کریم ہے وہ اس جہاز کے اندر موجود ہوتی ہے۔ جب یہ پاکستان بھی آئے ہیں تو اس کے اندر کون کون سے لوگ تھے؟ اس کے اندر اس کا گورنر تھا اسٹیٹ بینک کا، کیونکہ جب بھی پابندیوں کا ایشو ہوتا ہے یا پیسوں کا ایشو ہوتا ہے تو وہ پوری ٹیم ہے ایک ان کے، جس میں وزارت خزانہ بھی شامل ہے، تو وہ لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ان کے جو یورینیم کے اوپر جب آتا ہے تو ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ اور نیوکلیئر جو ان کی کمیشن ہے اس کے ہیڈ ہوتے ہیں سارے اس کے اندر۔ جب یہ فوج کی بات کی جاتی ہے تو پھر پاسداران کے لوگ ہوتے ہیں، پھر جنرلز ہیں، پھر ان کے آرمی کے لوگ ہیں، وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ آبنائے ہرمز کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کے نیوی کے لوگ ہیں جو آبنائے ہرمز کو ڈیل کر رہے ہیں، جو اس کے ایکسپرٹس ہیں سارے، اور جب اس کے پرانے پیسے جو اس کے دینے ہیں ادا کر رہے ہیں تو اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک یا دو لوگ نہیں، پورا جہاز بھرا ہوتا ہے اور اس کے اندر ان کی ساری کریم شامل ہے۔ تو اب اگر خدا نخواستہ اس کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے اور اسرائیل
اس کو سبوٹاج کر دیتا ہے تو بہت سارے لوگ ان کے شہید ہو جائیں گے اور اس کے بعد بہت ویکیوم کریٹ ہو جائے گا وہاں پہ. تو وہ ایران اس چیز کی کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اس سینسٹیوٹی کو, لہٰذا ایران نے کہا جی ہم الیکٹرانکلی کریں گے اور ہم نہیں آ رہے وہاں پہ, جنیوا نہیں جا رہے. اور اس کے بعد ویسے پیرس کا بھی ایک آپشن آیا تھا کہ وہاں پہ کیونکہ ایک G7 کی میٹنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ بھی یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ یہیں پہ سائڈ لائن کے اوپر جو ہے نا JD وینس آ جائے گا اور سائڈ لائن پہ یہیں پہ ہم سائن کر لیتے ہیں 14 تاریخ کو, 14 تاریخ کو آج. لیکن اس کے اوپر بھی ایران راضی نہیں ہوا اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہم الیکٹرانکلی کر لیتے ہیں, ہم یہاں سے کر لیتے ہیں, آپ امریکہ سے کر لیں, چلے معاہدہ ہو گیا اور ہم اس کو نشر کر دیں گے. ایک ریزن سیکیورٹی ہے اور ایک ریزن یہ ہے کہ یہ ون سٹیپ ڈاؤن رکھنا چاہتے ہیں تحریری معاہدہ جب ہو, بڑے والا معاہدہ 2 مہینے بعد والا, وہ آمنے سامنے سائن ہو, وہ آمنے سامنے, وہ ڈائیلاگس ہوں گے, وہ تو وفد ہوں گے بہت زیادہ. عباس عراقچی نے کل پاکستان کے اندر بھی ہوگا معاہدہ, پاکستان کے اندر بھی گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے. عباس عراقچی نے کل ہی انٹرویو میں کہہ دیا تھا اپنے کہ یہ الیکٹرانکلی ہوگا, ہم اس میں نہیں جائیں گے. ہاں, ہم اس میں نہیں جا رہے, بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان بھی اس کے اوپر ایگری ہے. لیکن اب دیکھیں ایران کا میرا خیال ہے بڑا کریکٹر کا مظاہرہ کیا انہوں نے, کیونکہ اس نے کہا کہ یا تو پاکستان کے اندر رکھیں اور اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر کسی جگہ پہ بھی نہیں. سفارتی ذرائع یہی کہہ رہے ہیں, ان کے سفارتی ذرائع ایران کے, وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں ہوتا ہی آ جاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اسکاٹ کرتا ہے, پھر انہیں پتا ہے کہ اسرائیل کبھی پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا, پاکستان کے مہمانوں کو ڈسٹرب نہیں کرے گا, پاکستان ایٹمی طاقت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستانی جہاز جو ہیں وہ ایران کے اندر سے جا کے لے کے آتے ہیں ان کو, تو ہمارے جیٹس ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اڑ رہے ہوتے ہیں. تو اتنی سیکورٹی جو ہے جنیوا تک کے لیے کوئی اور ملک نہیں دے سکتا. بدماشی تو پھر ہے نا ساڑی سے, یہ تو ہے. چلیں, عزت ہے ماشاءاللہ, تو مذاق سے کہہ رہا ہوں. اچھا چوہدری صاحب, دوسری سائڈ پہ یہ کہ پاکستان کی تعریف ہوئی ہے, ایک امریکی صحافی ہیں اور کالم نگار ہیں جن کا نام ہے نیکولس کرسٹوف, انہوں نے کی اور قطر نے کی. اچھا, قطر نے ایک تو شکریہ ادا کیا پاکستان کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی قطر نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا, فائنل تو قطر نے کروایا تھا. اب یہ جنگ سٹارٹ ہو گئی تھی, پاکستان خاموش رہا, لیکن قطر ایکٹیو رہا اور آخر میں امریکہ نے قطر ہی کو بھیجا. قطر کا وفد گیا ایران اور اس نے جا کے پھر معاملات کو سیٹل کیا, ورنہ یہ جنگ سٹارٹ ہو گئی تھی, دوبارہ شروع ہو گئی تھی. اور اس کے بعد قطریز کے کہنوں پہ جا کے امریکہ بھی تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن ہوا اور ایران جو ہے نا اس نے بھی تھوڑا سا 2 قدم پیچھے لیے. تو اب اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہے اس نے پھر اس ایگریمنٹ کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا, اور وہی جو آخر میں ایک اینولپ کیا تھا, لفافہ کیا تھا محسن نقوی صاحب کا, وہ فائنل تھا جو ڈرافٹ امریکہ کی طرف سے تھا, جو ہفتہ پہلے اس میں ہر چیز طے ہو گئی تھی ساری, اور وہی ڈرافٹ ہے جس کو اب ایگریمنٹ کی شکل دی جا رہی ہے. تو پاکستان نے اس کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا تھا, اور پاکستان نے کہہ دیا تھا کہ یہی فائنل ہے, اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اگر آپ جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو جنگ لڑ لیں, اس کے بعد نقصان ہی نقصان ہے, فائدہ کوئی نہیں. تو بہرحال اس چیز کو تسلیم کر لیا گیا ایران کی طرف سے, اور قطر نے پھر پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کا رول بڑا پازیٹیو ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ امریکی صحافی ہیں, اس نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا کہ بہت غلطیاں کی ایران نے بھی اور ساتھ ساتھ امریکہ نے بھی, اور کئی وقت ایسے آئے کہ یہ سبوٹاج ہو گیا تھا سارا معاہدہ اور جنگ کے قریب ہو گیا تھا معاملہ. لیکن پاکستان جو ہے نا اس نے بڑا اہم اور بڑا زبردست قسم کا کردار ادا کیا. پاکستان کبھی مایوس نہیں ہوا, اس نے انگیجمنٹ جاری رکھی اور الٹیمیٹلی وہ دونوں فریق کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھانے پہ کامیاب ہو گیا اور اس نے یہ معاہدہ کروا دیا. تو اب یہ صرف ایک صحافی نہیں ہے, بلکہ امریکہ کے بہت سارے صحافی ہیں جو پاکستان کے کنٹریبیوشن کو تسلیم بھی کر رہے ہیں, تسلیم کرتے کرتے ساتھ ساتھ وہ بتا بھی رہے ہیں کہ پاکستان سفارتی لحاظ سے کتنا تگڑا ملک ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے چوہدری صاحب, یہی تھا اپنا ویلاگ. آخر میں صرف ایک چیز مجھے آپ سے پوچھنی ہے, کشمیر کے حوالے سے کیا اپڈیٹس؟ اب کشمیر کا مسئلہ یہ ہے کہ راولا کوٹ کے اندر یہ معاملہ سارا پھنسا ہوا ہے, اور کیونکہ یہ سارا پونچھ سیکٹر ہے اور پونچھ کے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات ہم نے کی. اگلا ایک ویلاگ ہم نے ریکارڈ کیا ہے. ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ تھے, صحافی ہیں, ایکسپرٹ ہیں جو کشمیر افیئر کو دیکھتے ہیں بڑی اچھی طرح, بہت زیادہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اگر ہم آج شام کو ڈیفینیٹلی وہ لگائیں گے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, اور میری ویور سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویلاگ کو ضرور دیکھیں اگر آپ آزاد کشمیر کی جو موجودہ صورتحال اس کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ بیسکلی تو ایشو یہ ہے کہ یہ پونچھ سیکٹر ہے سارا, جو پونچھ کے لوگ ہیں نا ان کا پرانا یہ وتیرہ ہے کہ ایک تو لڑتے بہت زیادہ ہیں یہ, دوسرا یہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تیسرا یہ رائت پہ رائت لینا چاہتے ہیں. تو اب وہ دیکھیں, پہلے انہوں نے کہا جی کہ بجلی سستی کروائیں, چلو 3 روپے ہو گیا. انہوں نے کہا جی آٹا بھی سستا کروائیں, جو گندم پنجاب کے اندر اگتی ہے وہ ظاہر ہے اس کے اندر کشمیر کا کوئی کنٹریبیوشن تو ہے نہیں. لیکن بہرحال اب کوئی اور ضلع یا کوئی اور علاقہ ایسا نہیں ہے جو یہ صدقے کا آٹا جو ہے حاصل کر رہا ہے یا خرید رہا ہے.
لیکن پونچھ کے لوگ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ راولا کوٹ جو ہے نا کیونکہ اس کے اندر ہے تو وہاں یہ ایک فیکٹر ہے پونچھ سیکٹر. اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ 4 وہاں پہ جلسے ہو رہے ہیں اور کیونکہ انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کسی کو راولا کوٹ کے اندر داخل نہیں ہونے دینا, تو یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ بالکل پی ٹی آئی کے جلسوں کی طرح کی صورتحال ہے کہ شام کے وقت آ جاتے ہیں, پھر وہاں پہ ڈول ڈمکے ہوتے ہیں, پھر آوازیں لگائی جاتی ہیں, پھر تقریریں ہوتی ہیں اور اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں, اگلے دن پھر آ جاتے ہیں. تو اب تو بلکہ خواتین بھی وہاں پہ آنی شروع ہوگی اور وہی پاکستان تحریک انصاف والا کلچر جو ہے وہ وہاں پہ اب اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کسی اور ضلع کے اندر, کسی اور شہر کے اندر کسی قسم کا کوئی جو ہے احتجاج اس وقت ممکن نہیں ہے, نہ ہو رہا ہے. اور یہ جو 4 ان کے لیڈرز ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں, بلکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تھوڑی سی آگے بڑھ کے ان کو فیس سیونگ دے. لیکن ریاست نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کوئی فیس سیونگ نہیں دینی, کسی قسم کا کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, اور اگر یہ کریں گے تو یہ سرنڈر کریں, اس کے بعد اگر یہ بات کرنا چاہتے تو کر لیں, ویسے ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو اسٹیٹ جو ہے نا ان کو تھکا رہی ہے اور چپ کر کے وہاں بیٹھی ہوئی ہے, اور اس نے کہا جی ہم نے آپ کے ساتھ کوئی مذاکرہ نہیں کرنا. اور صاحب یہ کیا بے وقوفی ہے, اپنا ہی صوبہ بند کر کے اپنے ہی لوگوں کو, اپنی عوام کو تنگ, اور وہاں چیزوں کو سونا شارٹیج ہو گئی. اور شارٹیج پونچھ کے اندر تو بہت زیادہ شارٹیج ہو گیا, وہاں پہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں بہت زیادہ, کیونکہ انہوں نے بند کر دیا ہوا ہے. ساری سپلائیز جو ہیں وہ ظاہر پنجاب سے جاتی ہیں, وہ سپلائیز نہیں جا رہی, تو وہاں پہ خاصی دقت لوگوں کو ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ. کشمیر والے بھائیوں کے لیے ہمارا سمپل سا پیغام, یار آپ لوگ ہمارے بھائی ہو, ہماری جان ہو, یار آپ سے ہم الگ کیسے ہو سکتے ہیں. سادی سی بات یہ ہے کہ کوئی بیکار ہے تو اس کے بہکاوے میں نہ آئیں, اس کا فائدہ کس کو ہے صرف یہ دیکھیں. ہمارے دشمن کو فائدہ ہو سکتا ہے, ہمیں فائدہ نہیں ہو سکتا. تو لائک شیئر سبسکرائب, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.